जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान ने कहा है कि मुझे जानवरों से बदतर हालत में रखा गया, मुझसे जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। ये एक नीच हरकत थी, एक अफसोसनाक हरकत थी। इमरान खान बड़े अरसे के बाद तकरीबन 26 दिनों के बाद साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे अडयाला जेल में। इमरान खान ने और क्या कहा, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करनी है कि कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर मुतनाज़े जज हैं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब मुतनाज़े जज हैं, वो आईनी बेंच से दूर रहें। हालांकि उन्होंने ये अजीब मंतक भी पेश की थी कि जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़े जज हैं, मगर वो भी आईनी बेंच से दूर रहें, ताकि हम आसान लफ्ज़ों में, ताकि हम अपने लाडले और पसंदीदा जज आईनी बेंच में लगा सकें। लेकिन आज राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर जैसा काबिल और मेहनती जज देखा नहीं। जस्टिस मंसूर इस्लाह पसंद जज, जस्टिस मंसूर का चीफ जस्टिस ना बनना मुल्क की बदकिस्मती, मुल्क का नुकसान। और अगर एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि मुझ पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई, मुझे मेरे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया गया, तो राना सनाउल्लाह साहब दूसरी तरफ ये भी फरमा रहे हैं कि हमें इतलात थी कि अंदर से जेल तोड़कर इमरान खान को छुड़ाने की प्लानिंग हो रही है, लिहाजा हमने मुलाकातों पर पाबंदी लगाई। राना सनाउल्लाह साहब के फरमुदात पर भी बात करेंगे और इस पर भी बात करनी है कि काजी फायज ईसा पहुंचे लंदन और काजी फायज ईसा का आमना सामना हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, वर्करों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों के साथ। और क्या हुआ, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट बार की, सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात की। अपने मौज़ूआत से पहले इस पर बात कर लेते हैं, आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब हो गया है। तीन ऐसे ओहदे हैं जिन पर उन्हें शिकस्त हुई है, बाकी सारे ओहदे आसमा जहांगीर ग्रुप ने सदर समेत जीत लिए हैं। हामिद खान ग्रुप 3 ओहदे हासिल कर पाया है। हालांकि मुकाबला बड़ा सख्त हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहरहाल कामयाबी आसमा जहांगीर ग्रुप को मिली। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ ने 1270 वोट लिए और सदर बन गए सुप्रीम कोर्ट बार के, जबकि मुनीर काकड़ हामिद खान ग्रुप के 1155 वोट के साथ हार गए। 1270 और 1155 अच्छा मुकाबला था। हामिद खान ग्रुप के सलमान मंसूर अलबत्ता सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं, और सेक्रेटरी की भी बड़ी अहम सीट होती है। सदर के बाद सेक्रेटरी 2 ये ओहदे मजबूत ओहदे तस्वर किए जाते हैं बार में, और बार के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप सेक्रेटरी की सीट जीत गया और आसमा जहांगीर ग्रुप सदर की सीट जीत गया, और बाकी ओहदों पर आसमा जहांगीर ग्रुप को वाज़े बरतरी मिली। और वो एक आजकल मीम भी चल रही है इस इंतखाब को लेकर कि सारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सारी पार्टी वकीलों के हवाले करके वकीलों का इंतखाब हार गई। लेकिन बहरहाल मुकाबला अच्छा हुआ। और ये भी बताता चलूँ कि नजम सेठी साहब दावा कर रहे हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। नजम सेठी साहब की चिड़िया आजकल ज़रा ज़ईफ़ है, बूढ़ी है, लेकिन बहरहाल वो दावा कर रहे हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। और इमरान खान को मनाया जा रहा है कि छड़ यार, बस कर, लड़ाई झगड़े बंद कर, अपनी वारी का इंतज़ार कर। देखते हैं ज़ईफ़ और बूढ़ी चिड़िया की ये खबर दुरुस्त साबित होती है या कि मामला इसके उल्ट होता है। और ये भी बताता चलूँ कि जुडिशल कमीशन जो जजों की तकर्री करेगा, जो अब अदलिया के ऊपर है। एक तो पार्लिमानी कमेटी थी ना, 12 रुकनी, जिसने खैर से चीफ जस्टिस बनाना था और जिसने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया, और एक जुडिशल कमीशन है जो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की मॉनिटरिंग करेगा और जजों के ऊपर बैठा होगा। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से 3
نام اور سینٹ سے 3 نام عمران خان کو بھجوائے ہیں، اور اب عمران خان ان میں سے ایک نام، ایک قومی اسمبلی سے اور ایک سینٹ سے منظور کریں گے۔ جو حتمی منظوری جس نام پہ دیں گے وہ پھر جوڈیشل کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرے گا۔ قومی اسمبلی سے عمر ایوب، اسد کیسر، علی محمد خان، عامر ڈوگر، 4 نام، معذرت چاہتا ہوں، 4 نام قومی اسمبلی سے، اور سینٹ سے شبلی فراز، محسن عزیز اور اون عباس بپی کے نام پاکستان تحریک انصاف نے فائنل کیے ہیں۔ عمران خان ان کے علاوہ بھی کسی کا نام دے سکتے ہیں۔ اور واپس موضوعات پہ آنے سے پہلے یہ خبر بھی دیتا جاؤں کہ مولانا صاحب جو 26ویں آئینی ترمیم میں دلہا بنے رہے تقریباً 37 روز، اب ان کی جماعت کے کامران مرتضیٰ، اور مولانا صاحب بھی پہلے یہ فرما چکے ہیں، بہرحال کامران مرتضیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں، ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ مجبوری کے تحت دیا، اور اس لیے ووٹ دیا کیونکہ حکومت اپنے نمبر پورے کر چکی تھی۔ شکریہ قاضی فیض عیسیٰ کا جنہوں نے 63A کیس کا فیصلہ سنایا اور لوٹا کریسی جائز قرار دے دی، مطلب لوٹوں کی مدد سے حکومت اپنی نمبر گیم پوری کر چکی تھی، اور مولانا صاحب کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر ہم ووٹ نہ دیتے تو حکومت نے پھر بھی 26ویں آئینی ترمیم منظور کروا لینی تھی، اور پھر وہ مسودہ حکومت نے منظور کروانا تھا جو بہت خطرناک تھا۔ ہم نے ہماری کوششوں سے 56 آئینی ترمیموں والا جو مسودہ ہے وہ 22 ترمیموں تک آیا اور ہم نے وہ منظور کرایا۔ اور اب آ جائیں جی واپس اپنے موضوعات پر۔ عمران خان کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، جس نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے، اس نے آئین پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ آئین پاکستان کی بنیادیں ہلا دی ہیں اس 26ویں آئینی ترمیم نے، اور جس حکومت اور اس ریاست جس کے 3 ستون تھے، حکومت، پارلیمنٹ اور آزاد عدلیہ، اب 2 ستون رہ گئے، آزاد عدلیہ ختم ہو گئی۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے جس طرح پنجرے میں بند رکھ کر ذہنی اذیت دی گئی، یہ بہت ہی نیچ اور افسوسناک حرکت ہے۔ جانوروں سے بدتر سلوک کیا گیا، سیل کی بجلی 5 دن تک بند رکھی گئی، سیل میں گھپ اندھیرا رکھا گیا، 10 دن تک سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا، کئی ہفتے تک میرے ڈاکٹرز، فیملی اور وکلاء کو ملنے پر پابندی لگائی گئی۔ یہ سختیاں اور ٹارچر کر کے مجھے توڑنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس ظلم کے باوجود پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے ڈٹا رہوں گا۔ نواز شریف کو پاکستان کے مستقبل اور پاکستانیوں کے مفاد اور بہتری سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ اس کے پیسے، جائیداد سب باہر ہے۔ یہ پاکستان میں صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے ہی آتے ہیں اور پھر اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جب یہ وزیر اعظم تھا تو 22 دفعہ برطانیہ گیا تھا، اب تو ویسے بھی یہ 12واں کھلاڑی ہے، اس لیے اپنے وطن واپس ادھار گیا ہے۔ انتظار پنچوتا کے اغوا پر شدید تشویش ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں۔ یہ جبری گمشدگی میری ذات سے مخالفت کی وجہ ہے۔ ملک میں مکمل لاقانونیت کا راج ہے، میرے فوکل پرسن کے اغوا کو 22 دن ہو گئے ہیں، اس کا قصور کیا ہے؟ افسوس کہ عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ عمران خان تقریباً جیسا بتایا کہ 25-26 دنوں کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، اور عمران خان بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور عمران خان بتا رہے تھے کہ ان کا 26ویں آئینی ترمیم پر کیا موقف ہے۔ ایک طرف عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی، مجھے گھپ اندھیرے میں رکھا گیا، میرے سیل کی بجلی بند کر دی گئی، 10 دن تک مجھے سیل سے باہر نہیں آنے دیا گیا۔ اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا، ملاقاتوں پر پابندی وغیرہ اس لیے لگائی کہ حکومت کے پاس اطلاعات تھیں کہ اندر سے جیل توڑ کر عمران خان کو چھڑانے کی پلاننگ ہو رہی تھی، اس لیے جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی۔ اس سے مذاق خیز اور اس سے بھونڈا انداز، یا اس سے مذاق خیز اور اس سے بھونڈی منطق کوئی نہیں ہو سکتی۔ عمران خان، پہلی تو بات ہے کہ اندر سے جیل کیسے توڑتے، پھر اندر سے جیل توڑ کر وہ کیا سرنگ کے ذریعے لندن چلے جاتے یا ملک سے باہر فرار ہوتے واپس؟ یعنی جیل توڑ کر وہ کہاں جاتے؟ عمران خان تو وہ شخص ہے کہ جس کو موقع بھی ملا تھا کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے، جس کے ساتھ سنا بھی گیا کہ اسے کہا گیا کہ آپ ملک سے باہر چلے جاؤ، گرفتاری کے بعد اور گرفتاری سے پہلے بھی، لیکن وہ کہتا ہے یہ میرا ملک ہے، یہ میرا گھر ہے، میں وہاں باہر کہاں جاؤں؟ نہ میرا گھر باہر ہے، نہ میری کوئی جائیداد باہر ہے، میرا تو سب کچھ یہی ہے، یہیں جینا، یہیں مرنا ہے۔
تو عمران خان اگر اندر سے اتنا نیٹ ورک مضبوط تھا کہ اندر سے جیل توڑتے تو کہاں جاتے؟ زمان پارک، بنی گالا، کے پی، مطلب ملک میں رہتے۔ تو وہ عمران خان جو پچھلے 16-17 مہینوں سے جیل میں ہے اور کھڑا ہوا ہے اپنے موقف پہ، وہ عمران خان جیل توڑ کر اپنے اوپر بدنما دھبا لگاتا، ایک اور مقدمہ بنواتا اور پھر زمان پارک یا بنی گالا یا کے پی سے گرفتار ہو جاتا۔ اس سے بھونڈی منطق اور مذکا خیز منطق نہیں دیکھی گئی۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان نے بہادری سے جیل کاٹی، میرے سارے اندازے غلط ہوئے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا وجود ہی تمام مسائل کی وجہ ہے، جب تک یہ رہے گا مسئلے رہیں گے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات کرو، وہ ایک حقیقت ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں، ابھی کل ہی فرمایا کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب متنازع جج ہیں، اس لیے انہیں آئینی بینچ میں نہیں آنا چاہیے۔ جسٹس یا غیر متنازع جج ہیں، اس لیے انہیں آئینی بینچ میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک متنازع ہے آئینی بینچ میں نہ آئے، دوسرا غیر متنازع ہے آئینی بینچ میں نہ آئے، مطلب اوپر کے تینوں نہ آئے، باقی نیچے ہم اپنی من پسند کے جج آئینی بینچ میں لائیں۔ آئینی بینچ آپ کو پتہ ہے کہ اب تمام اختیارات آئینی بینچ کے پاس ہیں، سپریم کورٹ سے زیادہ اختیارات آئینی بینچ کے پاس ہیں۔ سیاسی مقدمے بھی وہی سنے گا، آئینی مقدمے بھی وہی سنے گا، از خود نوٹس کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ تو رانا صاحب آج انہوں نے ایک عجیب و غریب انٹرویو دیا ہے اور اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جسٹس منصور کا چیف جسٹس نہ بننا ملک کی بدقسمتی، ملک کا نقصان ہے۔ اگر وہ چیف جسٹس بنتے تو وہ اپنی عدالتی اصلاحات کے ایجنڈے پر زیادہ بہتر طریقے سے عمل کر پاتے۔ جسٹس منصور ایک محنتی اور قابل جج، وہ نئے خیالات کے مالک اور اصلاح پسند جج ہیں۔ بحیثیت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس منصور نے کئی اصلاحات متعارف کرائیں، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا عذاب ہے نا، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی حمایت جسٹس منصور کو لے ڈوبی، جسٹس منصور سے بعض باتیں ایسی منسوب ہوئیں جن کا تاثر زائل کرنا ناممکن تھا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ لنگرگاہ پڑائے گی کہ کسی فنکشن میں، شادی کی تقریب میں یا کسی اور فنکشن میں جسٹس منصور نے کہا کہ یہ الیکشن جو فراڈ الیکشن ہے یہ تو چند دن میں اڑ جائے گا، نئے الیکشن کی تیاری کریں۔ حالانکہ جسٹس منصور جیسے شخص ایسی بات نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کسی نجی محفل میں ایسی بات ہوئی ہے تو کیا انہوں نے چیف جسٹس بنتے ہی آ کر کہنا تھا الیکشن ختم اور سارا ختم ہو جانا تھا؟ اور پھر آپ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو سپریم کورٹ تھی بے اختیار، وہ تو یہ کیس ہی نہیں سن سکتے۔ تو بہرحال رانا صاحب کل جس جسٹس منصور کو کہہ رہے تھے وہ متنازع ہیں، آج ان کی تعریفیں کر کر کے تھک نہیں رہے۔ اور جب بات ہو رہی ہو ججوں کی تو ایک جانے والے جج کی بھی سن لیجئے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں، بڑے عہدے پر ایک چھوٹا آدمی جو بیٹھا رہا 13-14 مہینے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ بڑی کرسی پر ایک بونا جو بیٹھا رہا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کا ایک متنازع ترین، جانبدار ترین اور فیصلوں والے جج کی بات کر رہا ہوں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں، جو نہ قاضی نکلا اور نہ جس عہدے پر وہ تھا جس عہدے پر وہ فائز تھا نہ اس کے قابل نکلا۔ جسٹس قاضی نے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، آئین کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، الیکشن کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، وہ سیاہ ترین لفظوں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جسٹس قاضی پہنچے جی لندن پہنچے ہیں وایا وہ جس دن وہ چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹے اس سے اگلے دن ہی وہ وایا استنبول لندن کے لیے روانہ ہوئے، اور لندن کی مڈل ٹیمپل سوسائٹی کی تقریب میں شرکت انہوں نے کرنی تھی، اور جب وہ شرکت کے لیے وہاں پہنچے تو اسی دوران پی ٹی آئی سے وابستہ اراکین اور کارکن بڑی بھاری تعداد میں وہاں پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی کارکن شام سے لندن کے مڈل ٹیمپل کے باہر احتجاج کر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ آئیں۔ ملکہ بخاری بھی وہیں تھیں۔ ملکہ بخاری تو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکی ہیں، لیکن بہرحال نام لکھا ہوا ملکہ بخاری، زلفی بخاری
اظہر مشوانی بھی وہاں ہیں اور دیگر نے مظاہرین سے خطاب بھی کیا۔ لندن میں شریف فیملی کی رہائش گاہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ باہر اپنے مسلسل احتجاج سے شہرت پانے والے پاکستانی نژاد نوجوان شایان علی سمیت پی ٹی آئی کے دیگر حامیوں نے بھی مڈل ٹیمپل کے باہر بھرپور احتجاج کیا اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نعرے بازی کی۔ اسی دوران ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، آپ دیکھ چکے ہوں گے، جس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی جیسے ہی مڈل ٹیمپل سے باہر نکلی، شایان علی سمیت دیگر مظاہرین کی گاڑی کی جانب لپکے مظاہرین کی جانب سے لان تان کے اشارے اور نعرے لگائے گئے۔ گاڑی میں بیٹھے قاضی فائز عیسیٰ نے جھک کر اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں میرے جو خیالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے اس کی سیاست کے حوالے سے میرے جو خیالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، لیکن جو ابھی کل نواز شریف صاحب کے ساتھ ایون فیلڈ فلیٹس کے بعد کے باہر ہوا اور جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا، اور قاضی فائز عیسیٰ کی جیسے ادھر ایک بیکری پر جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، میں کبھی بھی بدتمیزی یا بد تہذیبی کے حق میں نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج آپ ضرور کریں، مظاہرہ آپ ضرور کریں، اور آپ یہ باور بھی کرائیں کہ کسی عہدے دار کو جب وہ اپنے عہدے سے ہٹتا ہے، یا کوئی عہدے دار جو عہدے پر بھی ہے، کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ، چار دیواری کے ساتھ، اور آپ اپنے عہدے کو غلط استعمال کر رہے ہو، یہ بھی آپ کو باور کرانا آپ کا حق ہے، لیکن بدتمیزی اور بد تہذیبی نہیں۔ اب اس پر خیر سے قاضی صاحب کی توہین پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ایکشن میں آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نادرا یعنی نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی جو نادرا ہے ہماری، حملہ آوروں کی فوری شناخت کرے، فوٹیجز کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی جائے، حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، پاکستان میں FIR درج کر کے مزید کارروائی کی جائے گی، حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے، جنہوں نے حملہ کیا ان کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے فوری کارروائی کی جائے گی، شہریت منسوخی کا کیس منظوری کے لیے کابینہ بھیجا جائے گا۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر کی کار پر بھی حملہ ہوا ہے، ہم اس واقعے پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے، اور یہ جو ہائی کمشنر پر سے بھی بد تہذیبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ وہی ہائی کمشنر ہیں، ڈاکٹر فیصل غالباً ان کا نام ہے، جنہوں نے مجرم اور مفرور نواز شریف کو سی آف کیا تھا خیر سے لندن ایئرپورٹ پر۔ یہ ہمارے خرچے پر، ہماری تنخواہوں سے، یعنی ہمارے ٹیکسوں سے یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، لیکن ایک مفرور اور مجرم کو سی آف کہہ رہے تھے اور ان کو آئیڈیاز دے رہے تھے فیوچر کے لیے۔ یہ ڈاکٹر فیصل، ان سے بھی باز پرس ہونی چاہیے، اور محسن نقوی صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے یہ جو کہا ہے کہ کارروائی ہونی چاہیے، لیکن مجھے ذرا بتائیے کہ جو مظاہرین، مسلم لیگی مظاہرین جمائمہ گولڈ سمتھ کے گھر کے سامنے مظاہرے کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے، نعرے مارتے رہے، اور بقول جمائمہ کے جنہوں نے ان کو جنسی ہراسیت تک وہ پہنچے، جنسی طور پر ہراساں بھی کیا، کیا کبھی ان کے آپ نے شناختی کارڈ منسوخ کیے، پاسپورٹ منسوخ کیے، شہریت منسوخ کی، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا، ان کو نادرا سے کہا کہ شناخت کریں؟ جمائمہ گولڈ سمیت تو اب عمران خان کی بیوی بھی نہیں ہے، اس کا تو ہماری سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اگر ان کو مسلم لیگی ہراساں کرتے ہیں اور جنسی طور پر ہراساں کرتے ہیں تو اس پر آپ چپ رہتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کو جو اگر کسی نے بدتمیزی کی ہے، بد تہذیبی کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے، تو اس پر آپ کو بڑی آگ بگولا ہو گئے ہیں۔ تو یہ دورہ معیار ہے بھائی، انہی دورے معیاروں کی وجہ سے آج نواز شریف صاحب کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ ان مظاہروں کی، ان نعروں کی، ان احتجاجوں کی نوبت کیوں آتی ہے؟ کبھی اس پر بھی تو غور کریں۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ باعزت طور پر بھی ریٹائر ہو سکتے ہیں، اپنا عہدہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ آپ بہتر انداز میں بھی آپ جب عہدے پر ہوں تو چیزیں ہینڈل کر سکتے ہیں؟ اس طرف بھی تو سوچیں نا۔ ہر وقت طاقت کا استعمال، ہر وقت فرعونیت، ہر وقت یہ سارا کچھ تو نہیں چلتا نا، تو لہٰذا اس طرف بھی غور کریں، اس طرف بھی توجہ دیں۔ تو بہرحال جی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فقرہ بولا تھا، اگر جب وہ جبری گمشدگیوں یا لاپتہ افراد یا وہ جو گرفتار ہوئے تھے ان کے حوالے سے جب پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ پہنچی تھی تو انہوں نے کہا تھا
لطیف کھوسا صاحب کو غالباً مخاطب کر کے کہا تھا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں، ہم سارا کچھ آپ کا کریں اور آپ رونے دھونے ادھر بند کریں؟ جو بندہ کچن میں کھڑا ہے اور کچن میں کھڑا ہو کے ہیٹ برداشت نہیں کر سکتا، وہ کچن سے باہر نکل جائے۔ اب میں قاضی صاحب کو، کیونکہ میں بدتمیزی کے حق میں نہیں ہوتا کبھی بھی، نہ میں حق میں ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اب ہیٹ برداشت کریں آپ بھی۔ میں یہی ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ سارا کچھ کریں، جن احتجاج کرنا ہے، مظاہرے کرنے ہیں، لیکن بدتمیزی اور بد تہذیبی میں۔ پاکستان زندہ باد۔